अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على सल्लि سيدنا अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल तरावी में 5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके थे। उसमें एक आय करीमा गुजरी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। इतनी कीमती आयत है, इतनी कीमती आयत है। ये आयत तो उतरी उस वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे पर खड़े थे। हज़रत उस्मान बिन तलहा, ये इनका जो ख़ानदान था, ऊपर से इन्हीं के पास जो होती थी काबे की चाबी होती थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस ज़माने में हुजूर ने ऐलान फरमाया था कि मैं नबी हूँ, लोगों ने बहुत तंग किया था। जब फतेह मक्का के सन 8 हिजरी में हुजूर आए और आने के बाद आपने जब मक्का फतह हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान चाबी लाओ, चाबी लाओ। तो ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। महबूब, तुम्हें हुक्म ये दिया जाता है कि जो अमानत जिसकी है उसी को दे दिया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान, पहले जो चाबी तुम्हारे पास थी वो तुम्हारे बाप दादाओं का सदका था। आज जो चाबी तुम्हें दी जा रही है ये मोहम्मद अरबी का सदका है। लिहाजा ये चाबी अब तुम रखो और इसे संभालो। और उस वक्त से लेके आज तक उस्मान बिन तलहा की औलाद ही काबे की चाबी रखती है। तो ये आयत तो आई, लेकिन फिर उसके बाद ये इतनी कॉमन आयत हुई, इसका फैलाव, इसका दायरा बहुत है कि अमानतों को जो उनके हकदार हैं, जो डिजर्व करते हैं, उन तक पहुंचा दीजिए। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी बात कहते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स को देखो कि वो दिन रात नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करता है, तस्बीहात में लगा रहता है, लेकिन अगर वो अमानतों को हकदार तक न पहुंचाए तो ये समझ लेना कि वो दीनदार नहीं। कितनी बड़ी बात है। यानी जो जिस काम के लिए जो डिजर्व करता है उस तक आप अमानत को पहुंचा दीजिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे जब हुजूर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हुजूर ने बताया कि भाई ए यहूदियों, ए नसरानियों, ईसाइयों, तुम मेरा इनकार क्यों करते हो? Why are you refusing me? You can check in your own book. Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned about me. That is in Torah, that is in Injil. जाओ देखो। तो वो जाकर अपने लोगों से कहते थे कि नहीं, कुछ भी नहीं, हमने देखा, इनके बारे में कुछ नहीं। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम। यानी ईमान वालों को अलर्ट किया गया कि देखो, अल्लाह उसके रसूल के मामले में कभी भी अमानत में खयानत न करना। ये तो ईमान वालों को कहा गया। लेकिन वो भी जो बात मौजूद थी तौरेत में और इंजील में हुजूर के ताल्लुक से, उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमेशा के लिए वो अमानत में खयानत करने वाले, जो अमानत थी उसके अंदर उन्होंने बेईमानी की। अब देखिए, कुरान की आयत कहती है ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल के मामले में कभी अमानतों में कभी खयानत ना करना, कभी बेईमानी ना करना। देखिए, जानते हैं कि इसके ये जो आयत है, इसका पावर, इसका जोर क्या है? ये हम सब के लिए, बिलखुसूस हर आलिम दीन के लिए। क्या? हर आलिम दीन जो प्रीच करता है, जो प्रीचर है, हर उसके लिए। कभी कुछ ऐसी आयतें आती हैं और कुछ हदीसें आती हैं, आदमी सोचता है ये कमजोरी तो मुझ में भी है। भाई, कुरान और हदीस वो हमें देखकर, किसी मौलवी को देखकर नाजिल नहीं हुआ है। समझ में आएगा नहीं? एक बेऐब रसूल पर नाजिल हुआ, और उस रसूल ने कुरान के पैगाम को आगे फैलाया। और जाहिर सी बात है कि कुरान की ये क्वालिटी है कि हर इंसान की अकल से ये करीब है। सेंस, बियॉन्ड द सेंस कुरान बात नहीं करता। आपकी अकल भी जो है, आपकी जो लॉजिक है, वो भी उसको एक्सेप्ट करेगी। अब बहुत सारी आयतें ऐसी आती हैं, बहुत सारी हदीसें, आदमी सोचता है ये तो मैं नहीं करता, ये आयत तो मेरे अगेंस्ट जा रही है।
یہ حدیث میرے اگینسٹ جا رہی ہے. اب وہ ممبر پہ آیا یا جلسے پہ اسٹیج پہ کھڑا ہوا تو وہ آیتوں کو بات وہی کر رہا, لیکن جو بات اس پہ آ رہی تھی اس نے اس کو نکال دیا. سمجھے آپ؟ اس حدیث کو بیان نہیں کر رہا. یہ لوگ کہیں گے بھائی صاحب علامہ صاحب اس میں تو ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ زیادہ انوالو نظر آتے ہیں, تو اس نے ہٹا دیا. یہ خیانت ہے, یہ بے ایمانی ہے. امانت میں اس کو خیانت کہا جاتا ہے. اگرچہ میں بھی ہوں, مجھے اس لیے بیان کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے مجھے توفیق دے دے کہ آئندہ میں وہ نہ کروں, کیونکہ اللہ رسول کی بات تو بیان کر ہی دینا چاہیے. ضروری نہیں کہ جو بیان کیا جائے تو وہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, نہیں, جو بھی ذمہ دار ہے ہو سکتا ہے وہ نہ کر رہا ہوں, لیکن پھر اسی سے خوف پیدا ہوتا ہے. پھر اسی سے تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں دیکھو میں نے بیان کیا ہزاروں کے اور اس کا میں خود مجرم ہوں, یہ مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ علماء یعنی جو کام یہود و نصارہ کرتے تھے اب اپنی قوم میں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں رہبروں اور لیڈروں میں. یہ افسوس کی بات ہے. اسی کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کیا. تو وہی بات ہو گئی نا کہ جیسے قرآن نے کہا کہ بعض کا منافق جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, قرآن کی بعض باتوں کو جو سوٹیبل فار ویجیٹیرین تو اس کو تو ایکسیپٹ کر لیا, اور جو بات تھوڑا سا لگنے والی ہے کہا ہم اس کو نہیں مانتے. تو قرآن نے کہا تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, کچھ چیزوں کو تو مانتے ہو کچھ چیزوں کو ریفیوز کر دیتے ہو. یہ تھوڑی ہے, جب مانو تو پورا مانو, جب مانو تو پورا مکمل طور سے مانو, کاٹ چھانٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی بات کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو جب کوئی بھی بات کرو تو جو اللہ رسول نے بیان کیا اسے پورا بیان کر دو, بھلے ہی اس کی زد میں تم خود کیوں نہیں آ جاتے, بھلے ہی وہ مار تم پر ہی کیوں نہیں پڑ جاتی ہے, لیکن اسے بیان کر دو. اس لیے بیان کر دو, ہو سکتا ہے وہ مار تم پر پڑے لیکن کم سے کم خدا کی بارگاہ میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ بےایمانی کی جا رہی, اس سے تو آدمی محفوظ ہو گیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی مبلغ ہوتا ہے, جو تبلیغ کرتا ہے, جو پریچ کرتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, جو اسکالر ہوتا ہے, جو لیڈر, جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو تو کہتا آپ یہ کیجئے, اپنے کو اس سے باہر نکال دیتا ہے. جیسے لگتا ہے اس کے ذمہ یہ سب کچھ ہے ہی نہیں, سارا کام تو مسلمانوں تم کرو گے, ہم دیکھیں گے تم کیسے کرتے ہو. ایسا نہیں, یہ منع کیا گیا. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, امانتوں میں خیانت نہ کرو. اسی لیے ایک مقام پر بڑی تعریف کیا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھے جنت میں جائیں گے, یہ جنت کے وارث ہیں. جو اب امانت کا جو دائرہ میں نے کہا, امانت کا دائرہ صرف مال میں نہیں ہے. اچھا امانت میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, کہ دیکھو جب امانت ایک دوسرے کو دیتے ہو, جب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہو تو ایک دوسرے کو چاہیے کہ اسی بھروسے پر اترے. جو جس پر بھروسہ کر رہا ہے اس پر بھروسے پر وہ اترے. اب اس کا دائرہ دیکھیے, امانتوں کا خیال رکھو. دیکھیے ہر وہ آدمی جس کے ذمہ جو کام ہے وہ اس کام کا امین ہے, وہ اس کا رسپانسبل ہے. مثال کے طور پر ایک گھر میں اگر ایک باپ ہے تو وہ رسپانسبل ہے اپنے گھر کا, اسے لک آفٹر کرنا پڑے گا. دیکھیے گا کہ کیا خرچے ہیں, کیا اخراجات ہیں, اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. ایک خاتون ہے, ان کے گھر کی صفائی ستھرائی, کھانا پکانا, تو یہ ان کی ذمہ داری. اگر نہیں کیا خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. اسی طرح سے ایک نوکر جو ہوتا ہے, ایک خادم جو ہوتا ہے, اس کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کیا کیا کرنا ہے. اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا سمجھ لیجیے وہ امانت کو پورا نہیں کرتا. اب اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر آدمی جو جس مقام پر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا, تو سمجھ لیجئے وہ امانت میں خیانت کر رہا. کتنی بڑی بات اسلام کہہ رہا کہ اگر مان لیجئے کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی کسی مقام پر جا کر نوکری کر رہے ہیں, مثال کے طور پر اب میں ہی 2 گھنٹہ پڑھاتا ہوں, اب 2 گھنٹہ میں بچوں کو نہ پڑھاؤں تو امانت میں خیانت ہے. وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں 2 گھنٹہ بچوں کو پڑھاؤں.
اسی طریقے سے کوئی کسی بھی مقام پر ہے، اگر وہ لگا ہوا ہے، کوئی چاہے ٹیسکو میں ہے، آزڈا میں ہے، یا کسی ٹیک وے میں ہے، ریسٹورینٹ میں ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کرے، اگر نہیں کرے گا تو خدا کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے امانتوں کی رعایت۔ اور جب یہ اچھا آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اگر بگاڑ ہے، غور کیجئے، دو لفظوں میں غور کیجئے، پوری دنیا جو اس وقت برباد ہے صرف اسی بنیاد پر کہ امانتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ کوئی بھی اپنی رسپانسبلٹی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کے جو رہبر ہیں، جو ملک چلانے والے ہیں، آپ مجھے بتائیے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی، مثال کے طور پر اپنے ملکوں میں رشوت کا ایک مزاج ہے، وہ رشوت جو لے رہا ہے، جو رشوت لے رہا، دینے والا تو مجبور ہے، لیکن جو لے رہا وہ امانت میں خیانت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا۔ جو کام اسے فری کرنا تھا اس کے لیے وہ پیسے لے رہا۔ تو یہ ہے امانت میں خیانت۔ اب اسی کا دائرہ پھیلاتے چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی مقام پر جو شخص بھی، آسان لفظوں میں، کوئی بھی انسان اپنی ڈیوٹی کو فلفل نہ کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ دیندار نہیں ہے، وہ امانتوں میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی چیز کو قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ہمیشہ کوشش کرو جو تمہاری اپنی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری ہو جائے، جو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور جو ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا ہے تو پھر اسے خدا کی بارگاہ میں یا تو پھر وہ ذمہ داری چھوڑ دے، اگر پوری نہیں کر سکتا ہے تو وہ ذمہ داری بھی چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ سے یہ ذمہ داری، ہاں اس کے بعد اگر کہا جائے کوئی بات نہیں، آپ جیسے تیسے پوری کر دیجئے، پھر تو وہ جیسے تیسے کریں، وہ امانت میں خیانت نہیں، سمجھ میں آیا؟ پھر وہ امانت میں خیانت نہیں، کیونکہ معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ لیکن جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اسی بات کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اور مسلمان کاش ہم سب مل کر کے امانتوں کا خیال رکھتے اور امانتوں میں خیانت نہ کرتے۔ آج کتنی چمکتی ہوئی قوم یہ نظر آتی ہے۔ چلیے کھڑے ہو جائیے۔